अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की पुरनूर सातों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने बिल्कुल इब्तिदाए कुरान से शुरू किया था और पूरी तरतीब और तसलसल के साथ लफ्ज़न लफ्ज़न हरफन हरफन आज हमारा सबक पहुंचा है। कुरान करीम का दूसरा पारा है और सूरह अल बकरा है और आयत नंबर 165 से लेकर 167 तक के मज़ामीन आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम इन आयात की तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबिल ठहराते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। हालांकि अहले ईमान तो सबसे बढ़कर अल्लाह से शदीद मोहब्बत रखते हैं। काश जो कुछ अज़ाब को देखकर उन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन ज़ालिमों को समझ आ जाए कि हर तरह की कुव्वत व ताकत अल्लाह ही के कब्ज़ा कुदरत में है और ये कि अल्लाह सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सज़ा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वो पेशवा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरोकारों से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे, मगर वो सज़ा पाकर रहेंगे और उनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे काश हमें एक मौका दोबारा मिल जाए तो जिस तरह आज हमसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं हम भी उनसे लाताल्लुक होकर दिखाएंगे। यूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों के वो आमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं उनके सामने इस तरह लाएगा कि ये हसरत और पेशेमानी और नदामत से हाथ मलते रह जाएंगे मगर आग से निकलने की कोई सबील नहीं पाएंगे। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में और इन आयात में नाज़रीन किराम सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक के साथ जिसको अशरफ करार दिया है इंसानों के साथ और इंसानों में वो जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नाज़रीन किराम उनसे अल्लाह ने बड़े मान के साथ एक दावा किया है कि जो मुझ पर ईमान रखते हैं उनकी मोहब्बत का महवर सिर्फ़ मेरी ज़ात हुआ करती है। वो मुझसे शदीद मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम में नाज़रीन किराम ये अर्ज़ किया था कि ये जो मिथ है कि अल्लाह को इंसान से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है, मैंने अर्ज़ किया था 70 माएँ तो शायद अलामती तौर पर कहा जाता है, कायनात की तमाम माओं से ज़्यादा अल्लाह को इंसान से मोहब्बत है। 70 क्या चीज़ है, वो तो तमाम माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखता है। और नाज़रीन किराम अब मोहब्बत का भी एक पैमाना हुआ करता है। हम मोहब्बत सिर्फ़ ज़रूरियात की हद तक एक दूसरे से रखते हैं, लेकिन अल्लाह को तो अपनी मखलूक से कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी हमसे मोहब्बत रखता है। हमें तो फिर अल्लाह से मांगना है, तलब करना है, अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, तमाम ज़रूरियात, तमाम एहतियाजात जो हमें चाहिए होती हैं हम अल्लाह से मांगनी हैं, लेकिन अल्लाह इनसे मावरा होकर चाहता है कि मुझसे मोहब्बत रखी जाए। तुम इंसान एक दफ़ा मुझसे वो मोहब्बत करके तो देखो कि जो ज़रूरियात से पाक हो, जो एहतियाजात से पाक हो, वो मोहब्बत बस मेरी रज़ा पर मबनी हो। तुम कभी मेरी रज़ा पर मोहब्बत करके देखो ना, फिर देखो मैं तुमसे कैसी मोहब्बत करता हूँ। नाज़रीन किराम, मोहब्बत जो है मैं ये समझता हूँ कि एक एहसास का नाम है। हम जो मजाजी मोहब्बतें करते हैं दुनिया में, उनमें हम क्या चाहते हैं कि मैं जिससे मोहब्बत रखता हूँ उसको मेरे एक एक लम्हे का पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। ये तय है कि जिससे मोहब्बत हम करते हैं हम चाहते हैं कि उसको पता हो कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कहाँ हूँगा। मैं बाकायदा इन्फॉर्म करता हूँ कि अब मैं यहाँ हूँ और मोहब्बत होती भी यही है, इस एहसास का नाम कि एक दूसरे का पता हो। कभी नाज़रीन किराम
ہم نے اللہ کے بارے میں بھی یہ سوچا ہے کہ میرے ایک ایک لمحے کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں ہوں؟ ہم چھپانا چاہتے ہیں، چھپتا نہیں ہے اللہ سے، ہم چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ذرے ذرے سے واقف ہے، وہ تو 700 نہیں 7 لاکھ کروڑوں پردوں کے پیچھے بھی کوئی اگر ہو وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ ہم اپنی تنہائیوں میں بھول جاتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں بھولتا۔ جب انسان روز محشر اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو حیران ہوگا کہ جب میں نے یہ عمل کیا تھا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، ہاں وہاں کوئی نہیں تھا لیکن تمہاری محبت میں میں وہاں موجود تھا۔ ناظرین کرام، آج کی آیات میں جس میں اللہ رب العزت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اہل ایمان کو سب سے زیادہ شدید محبت مجھ سے ہوتی ہے، اب اس کا ہمارے فکر و عمل پر کیسا پرتو ہونا چاہیے، کیسی چھاپ ہونی چاہیے، یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام جو مہمان شخصیت ہیں وہ بھی بہت محبت والی ہیں، وہ سمجھتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے، انسانوں سے محبت کیا ہوتی ہے اور اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے، انسانوں سے محبت کی حدود و قیود کیا ہیں اور اللہ سے محبت کی حدود و قیود جو کہ اس سے ماورا ہے حدود و قیود سے، وہ کتنی ہونی چاہیے۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جو خود یہ دعویٰ نہیں کرتے بلکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ میں سیرت سکولر ہوں۔ ناظرین کرام، میں ساتھ ہی کہا کرتا ہوں آپ سیرت سکولر نہیں، ساتھ قرآن کے بھی سکولر ہیں، کیونکہ قرآن تو نبی کی خود سیرت ہے۔ نبی کی سیرت اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو ہماری امی عائشہ نے تو یہی کہا ہے نا، پورا قرآن آپ کی سیرت ہے۔ تو جب تک قرآن کو ہم کنسلٹ نہیں کریں گے تو آپ کی سیرت پر کیسے پہنچیں گے؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے قرآن سکولر ہیں پھر سیرت سکولر ہیں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، کیا روانی اور جولانی ہیں ان کی گفتگو میں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب ایک مرتبہ پھر میری درخواست پر کل بھی تشریف لائی تھیں، آج پھر پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، مصباح حفیظ، جو ماشاءاللہ اپنی آواز کے اندر نبی کریم کی محبت کا رچاؤ رکھتی ہیں۔ اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے اور دنیا میں ڈھیروں عزت و آبرو ان کو نصیب کرے۔ میری مراد ہے مصباح حفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت پروگرام میں مجھے شمولیت کا موقع دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ جب چاہیں ماشاءاللہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، آیات بڑی محبت والی ہیں اور آپ جیسے میں نے آپ کے تعارف میں بھی عرض کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ کیا شان نزول ہے ان آیات کا جس میں اللہ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ اہل ایمان کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہوتی ہے؟ اس محبت کے خد و خال کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدائے قرآن کا حصہ بننا، اس کے بارے میں سوچنا جو ہے وہی ایسا دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستوں کو ایسا معطر کرتا ہے، ایسا منور کرتا ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ اور اپنے رب کی منشا کے ساتھ جڑت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے چینل کے سارے ذمہ داران کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا عنوان قرآن حکیم کی جن آیات پر مشتمل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت عنوان ہے کہ اس پر اگر باقی کی ساری زندگی بھی گفتگو کی جائے تو شاید اس کی تاثیر، اس کے اندر جو کیف ہے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیے قرآن حکیم کیونکہ کلام کامل ہے، سو اس کے اندر جہاں اور بہت سارے اپنے اندر یہ کئی طرح کے معجزات رکھتا ہے، وہاں ایک اعلیٰ درجے کی معجزے کے درجے کی خوبی اس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ کلام کے جتنے بہترین اور اعلیٰ عرفہ تقاضے ہو سکتے ہیں ان سب کی معراج بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا حسن ترتیب ہے کہ جن آیات پہ آج ہمارا سبق ہے، اس سے پچھلی جو 3-4 آیات ہیں اگر آپ ان کے ساتھ اس کو مربوط کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کلام کی کاملیت کا ایک خوبصورت حسن یہ ہوتا ہے کہ اس میں جہاں دعویٰ کیا جاتا ہے اس دعوے کے ساتھ ہی اس کی کچھ دلیلیں دے دی جاتی ہیں، اور پھر دلائل کے ساتھ ہی پھر جب وہ دعویٰ
اپنی دلیل کے ساتھ مستحکم ہو جاتا ہے، اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، تو آسانی کے لیے اس کے ساتھ پھر آثار متعین کر دیے جاتے ہیں، نشانیاں بتا دی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات سے چند آیات پہلے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا دعویٰ کیا ہے اور یہ بتایا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کیا خوبصورت دلائل ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ قرآن حکیم کیونکہ ہر زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں آنے والے اشکالات جو ہیں ان کا جواب دیتا ہے، اور تسلی بخش اور تشفی بخش جو ہے وہ جواب عطا کیا کرتا ہے۔ کیا حسن انتظام ہے کہ اللہ نے جہاں توحید کا دعویٰ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد جب دلائل دیے نا تو 8 کے 8 دلائل جو ہیں ان میں کوئی ایک بھی علمی بنیادوں کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری ظاہرات پر مبنی اور انسانی عقل سے جن کو پرکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، وہ دلائل دیے، بصارت کی دائرے میں جو بصارت کے دائرے میں جو آ سکتے ہیں، اور بصارت کے راستے جو بصیرت تک کا سفر ہے اس میں جو چیزیں جو دلائل معاون اور مددگار ہو سکتے تھے وہ سارے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں نا زمین و آسمان کی پیدائش کا اللہ حوالہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، پھر رات اور دن کا یہ جو ہیر پھیر ہے اس کے اندر جو نشانیاں اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہیں غور و فکر کے لیے ان کی طرف دعوت ہے، کشتیوں کا نفع بخش چیزیں لیے سمندروں کے اندر سفر کرنا جو ہے جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک حیرت کا ذریعہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، آسمان سے پانی کا اترنا ہے، پھر اس سے زمین کو کہ بنجر پن کو آبادی میں تبدیل کرنا ہے، پھر اس کے اندر جانوروں کا چلنا پھرنا ہے، یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد ہواؤں کے رخ کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے، اور پھر بادل جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور پھر اللہ خود کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ ساری دلائل جو ہیں ان سب کے اندر اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ ہر زمانے کے لوگ ان بہترین نشانیوں سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کا قرب اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تک ان کی تفہیم جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ دعوے کے بعد جب یہ دلائل دیتا ہے اور بندہ ان دلائل کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کا اپنے رب کے ساتھ محبت کا ایک ایسا تعلق قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ دنیا کے اندر موجود اس کی زندگی کے اندر موجود ساری محبتیں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو اللہ والے ہیں ان کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی خوبصورت فصیل ہے، جب اس کو طے کرتے ہوئے اس دائرہ رحمت کے اندر دین رحمت کے اندر کوئی شخص آ جاتا ہے تو اس کا ہر آن قدم جو ہے وہ اللہ کی قربت کی طرف ہوتا ہے، ہر آن وہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ محبت اتنی کامل اور راسخ ہوتی جاتی ہے، اور یہ جو اللہ کے ساتھ توحید کا تصور ہے یہ اتنا غالب اس کے ہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں عبادت میں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا تصور نہیں کر سکتا نا، جہاں وہ اپنے مقصودات کے حوالے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ مقام اور منصب نہیں دے سکتا، اسی طرح اچھا یہ دونوں جو دعوے ہیں یہ زبان کے دعوے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا الہ مانتا ہوں، اللہ کو میں اپنی عبادت کا لائق تصور کرتا ہوں اور اکلوتا تصور کرتا ہوں، تو یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل کہاں سے ملتی ہے، اس دعوے کی پرکھ کا جو بہترین طریقہ اور اسلوب کیا ہے، اس کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے، وہ اس کی وہ محبت ہے جو اللہ کے ساتھ اس کے رویے کا اس کے لاشعور کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جیسے عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا نا، جیسے اس کو شریک کرتے جائیں تو توحید خالص نہیں رہتی، آپ اس سرمائے سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بالکل اسی طرح محبت کا وہ جو اعلیٰ عرفہ مقام اور منصب جس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات خاص ہے، جب آپ اس کے اندر کسی اور محبت کو شریک کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ وہ جو توحید کا محبت کے حوالے سے جو ایک تعلق ہے وہ بھی کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے اور ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت میں، آپ کی اجازت سے، اللہ کی عبادت میں اور اس کی محبت میں شرک اس لغت میں نہیں ہے۔ بے شک ایسا، بالکل ایسا۔ ایسا۔ آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں۔ بسم اللہ۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ نے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اللہ سے محبت شدید ہوتی ہے اہل ایمان کو، اور وقفے کے بعد ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ بتائیں کہ ایک مجازی محبتیں جو ہوتی ہیں جس کا میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا، ان محبتوں کا اور اللہ کی محبت کی حدود و قیود کیا ہیں، حد فاصل کیا ہے، خط فاصل کیا ہے، ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، یہیں آپ نے بیٹھے رہنا ہے، لیکن ہم چشمِ تصور میں جائیں گے دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آئیں گے۔
वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सुबह की पर नूर सातें हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है। हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी तरतीब और तसलसल से आज हम पहुँचे हैं। दूसरा पारा है कुरान करीम का, सूरह बकरा है और आयत नंबर 165 से लेकर 167 तक के आयात हैं आज प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, मैंने वक्फे से पहले अर्ज़ किया था कि एक हैं दुनिया की मजाजी मोहब्बतें कहाँ तक जा सकती हैं, और एक है अल्लाह की मोहब्बत में शिद्दत, और बाज़ औक़ात दुनियावी मोहब्बतें। हम बाज़ औक़ात इंसान किसी औरत से मोहब्बत करता है, फिर अपने रिश्तों से मोहब्बत होती है, रिश्तों की मोहब्बत में बाज़ औक़ात इंसान बहुत दूर निकल जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका वो हमारे सामने एक बहुत अहम संगे मील है। क्या ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व नासी अजमाइन, कि लोगों सुन लो, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि तुम्हें मेरी ज़ात से अपने माँ बाप, अपनी औलाद और दुनिया व माफिया के हर इंसान, हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। अब ये मोहब्बत का पैमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तय किया है। अब अहले ईमान को तो अल्लाह से, वो हुदूद क़ुयूद से भी मावरा है वो मोहब्बत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक पैमाना दे दिया है कि मुझसे मोहब्बत भी इतनी होनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा अर्ज़ किया था ना, या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत शदीद है, दुनिया माफिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत है सिवाय अपनी जान के। तो आपने क्या इरशाद फरमाया था, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ जब तक कि तुम ये ना कह दो कि मुझे आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत है। कहा ठीक है या रसूलल्लाह, अब आज के बाद आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। कहा कि अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। अब एक तरफ नबी का पैमाना, एक तरफ अल्लाह का पैमाना। अब उस शिद्दत में कोई हुदूद व क़ुयूद नहीं है, कोई दीवार नहीं है। अब एक दुनिया की मोहब्बतें, हम तीनों में कैसे हद फासिल करेंगे? बहुत अच्छा सवाल। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के सफ़र में अगर इब्तदाई दर्जे पे ही ये तफ़हीम हासिल हो जाए, ये चीज़ समझ आ जाए, तो ये सफ़र आसान भी हो जाता है और खुशगवार भी हो जाता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, दुनिया के अंदर जितनी मोहब्बतें, जैसे इब्तिसारनामा कलाम में आपने भी फरमाया और मैंने भी अहबाब के साथ जो है इस बात को शेयर किया कि अल्लाह के साथ जैसे इबादत में किसी और को शरीक करने से वो अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक़ खालिस नहीं रहता ना, इसी तरह हर वो मोहब्बत जो अल्लाह की मोहब्बत के मुतज़ाद इंसान के अंदर या आड़े आ जाए, या मुतज़ाद होने का मतलब यही है कि उसके बरखिलाफ होना, या वो उस अल्लाह की तरफ जो मोहब्बत का सफ़र है उसमें रुकावट का ज़रिया बनना, जो वो जो तवज्जो को तकसीम करने का ज़रिया बनती है ना, जो बंदे का अपने रब की तरफ ध्यान और एक तवज्जो है जो यकीन के साथ उसे हासिल होता है, जो उसके अंदर किसी दर्जे की भी रुकावट का ज़रिया बनने वाली मोहब्बत है, वो इंसान के लिए ऐसे ही है जैसे शिर्क है। और हम ये जानते हैं कि मोहब्बत जो है उसके जो दो बुनियादी तकाज़े हैं वो ये है कि एक तो मोहब्बत को शक से पाक होना चाहिए, सही, और दूसरा मोहब्बत को शिकवे से पाक होना चाहिए। शक और शिकवा ये दो मेयारात मैंने बिल एहतमाम इसलिए यहाँ पर सामीन को नज़र किए कि आप अपने गिरदो पेश में आबाद सारी मोहब्बतों को इस पैमाने पर परख कर देखें। ये हो ही नहीं सकता कि किसी न किसी मकाम पर कितनी आला अरफा दर्जे की मोहब्बत हो, वो शक या शिकवे के मरहले से गुजरती हुई नज़र ना आए। यानी आप ये देखें कि जो हमारी ज़िंदगी की बेमिसाल मोहब्बतें हुआ करती हैं वो भी किसी एक मकाम पर हमारे और उनके दरमियान शिकवे का बायस बन जाया करती हैं, कहीं ना कहीं शक का बायस बन जाया करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत जो है उसका खालिसपन, उसका मकाम, उसकी फ़जीलत ये है कि उसके अंदर न शिकवा आ सकता है न शक आ सकता है, और ये उसकी अलामत है। आप ये देखें ना कि जो लोग अल्लाह के साथ मोहब्बत में खालिस हो जाया करते हैं उनकी ज़ुबान पर ना उनके मिजाज में शक रहता है डॉक्टर साहब, ना उनके ज़ुबान के ऊपर शिकवा रहता है। और इन दो इल्लतों से जब वो पाक हो जाती है मोहब्बत, तो फिर वो खालिस सफ़र होता है कि जब यहाँ से मोहब्बत का जब एक पैगाम अल्लाह की तरफ जाता है तो उस तरफ से कई गुना अपनी शान के लायक बढ़कर वो पैगाम वापस आ रहा होता है। बंदा एक कदम अपने रब की तरफ सफ़र इख्तियार करता है उस मोहब्बत में, और उसका कादिर और कदीम रब वहाँ से अपनी शान के लायक
کئی گنا جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لینا شروع کرتا ہے۔ اب ایک بنیادی سی بات ہے محبتوں کے سارے سفر کے اندر، ایک بنیادی معیار یہ ہے کہ ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت میں تقویت کا باعث بنتی ہے، جس محبت سے اللہ کی محبت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کے رشتے کو مضبوطی ملتی ہے، وہ محبت جو ہے وہ خیر پر مبنی ہے، اسے جتنا بڑھایا جائے اتنا وہ اس کے اندر ایک خوبی موجود ہے اور خیر کی بات ہے۔ اور ہر وہ محبت جو بندے اور اللہ کے درمیان دوری کا باعث بنتی ہے، جو بندے کی توجہ اللہ کی محبت سے ہٹا کے اپنی کسی سمت میں متعین کر لیتی ہے، وہ خواہ اپنے اندر کتنی فائدہ مند کیوں نہ ہو، جی بالکل، اپنے اندر کتنی راحت بخش کیوں نہ ہو، یعنی یہ دونوں باتیں، کیا بات، فائدہ مند بھی کتنی نظر آتی ہے اور راحت بخش بھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہمیں اس سے لذت حاصل ہو رہی ہو، وہ گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے اور کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جب یہ محبت میں بندہ خالص ہو جاتا ہے نا، تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا خالص ہونا اور راسخ ہو جانا اس جذبے کا بندے کو اللہ کے ساتھ یقین کے رشتے میں استوار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بندہ پھر یقین، یہ محبت جو ہے نا، یقین کا ایسا انعام بندے کو عطا کرتی ہے کہ پھر وہ جب سارا جزیرہ نما عرب رسول رحمت کے خلاف ہو جاتا ہے نا، اور آپ کو یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ جس طرح کی آسائش آپ کو درکار ہے وہ فراہم کی جا سکتی ہے، جس طرح کی عزت آپ کو درکار ہو وہ دی جا سکتی ہے، جس طرح کی سہولت آپ کو درکار ہو وہ دی جا سکتی ہے، تو یہ محبت جب رسول رحمت کے دل کے اندر کامل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نا، تو اس کا عکس کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم رسول اس مرحلے کے اوپر کیا فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پر اگر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں، وہ جو اصل میں کیا ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا کیا ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ محبت کے رشتے میں استوار ہونا ہے، اور ایک درجہ آگے بڑھ کر اپنے زبان، اپنے کلام اور اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ اس رشتہ محبت میں جوڑنے کا عمل ہے اور مشق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے ساتھ محبت میں کامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر انعام یہ ہے کہ حضور کا کلام یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کے اوپر سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھا جائے، تو اتنی عظیم الشان اور عقل سے ماوراء نعمتوں کا حصول بھی ایک طرف موجود ہو، تو اللہ کا جو محبوب بندہ ہے وہ اللہ کے ساتھ اس قرب کی جو عزت اور فضیلت ہے اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ اسی طرح اہل اللہ کی پوری روایت ہم تک کیسے ہی پہنچتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ محبت میں خالص ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، وہ جو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک بات پہنچی نا، کہ ایک آدمی اللہ کے ساتھ محبت میں خالص ہوتا ہے، اس سفر میں بڑھتا جا رہا ہے، اور بغیر اجر کی توقع رکھے، بغیر دنیاوی کسی منفعت کا کوئی اپنے دل میں خواہش رکھے، اللہ کے ساتھ سفر میں آگے بڑھتا جاتا ہے، قربت اختیار کرتا جاتا ہے، تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب اللہ جبرائیل کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے، اے جبرائیل زمین کی طرف نگاہ ڈال، تجھے وہ شخص نظر آتا ہے جو مجھ سے محبت میں خالص ہو گیا ہے، گواہ ہے کہ میں جس طرح وہ مجھ سے محبت میں خالص ہو گیا ہے، جس طرح وہ مجھ سے رشتہ محبت میں ایک راسخ ہو گیا ہے، اسی طرح میں نے بھی اس کو رشتہ محبت میں اپنا لیا، اور میں بھی اس سے ویسی محبت کرنے لگا ہوں جس طرح وہ مجھ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ اور حدیث کے آگے جو مندرجات ہیں وہ کیا نور آفرین ہیں، اور کس طرح ایمان کو جو ہے وہ تقویت دیتے ہیں، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، وہ بندہ محبت سے باز نہیں آتا، وہ محبت میں بڑھتا جاتا ہے بغیر صلے کی توقع کیے، محبت میں پہلے سے زیادہ خالص ہوتا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ دوبارہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے وہ بندہ جو ہے مجھ سے محبت میں باز نہیں آ رہا، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کے قدم میری طرف میری محبت میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کا والہانہ پن، اس کا اخلاص کئی گنا ہر آن جو ہے اس میں برکت ہو رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی محبت کا اب تقاضا یہ ہے کہ پہلے تو میں صرف اس سے محبت کرتا تھا، اب تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر، اور ساری نوری مخلوقات کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ اس شخص کے ساتھ محبت کرنا شروع کر چکا ہے، اس لیے تم بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کرو۔ اور پھر ایک حدیث کا حصہ ہم تک یوں بھی پہنچا کہ پھر محبت کا ایک مقام ایسا آ جاتا ہے اللہ کے ہاں، اس محبت میں جب بندہ ایک خاص منزل سے آگے گزرتا ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ زمین پر ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے حق میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب وہ ہوائیں سمیم قلوب کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ان کے دلوں کے اندر اس شخص کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ، اس کے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے کام اللہ کی طرف سے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔
مشاہدہ اور آنکھیں اس کی ہوا کرتی ہیں، اس مشاہدے سے حاصل ہونے والی، اس بصارت سے حاصل ہونے والی بصیرت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے، سماعت اس کی ہوا کرتی ہے، لیکن اس سماعت کے ذریعے سے اس تک پہنچنے والا خیر اور نور کا انتظام اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ محبت میں جب ایک خاص درجے سے آگے بندہ بڑھتا ہے نا، تو ان انعامات میں اللہ کی طرف سے جو نوازشات ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب جیسے وہ بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے کہا تھا نا کہ اے نبی وہ کنکریاں آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ ہم پھینک رہے تھے۔ جیسے آپ نے بات کی، آپ کی گفتگو کے دوران میری ٹرین آف تھاٹ جو ہے وہ بھی مختلف زاویوں سے طواف کر رہی تھی، کبھی روضہ رسول کا کہ ایک شخص نبی کی محبت میں۔ اب دیکھیں نا اللہ رب العزت نے، میں وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ مجسم نہیں ہے ہمارے سامنے، اس سے کیسے محبت کی جائے؟ پھر اس کا جواب بھی اللہ نے ہمارے جذبات کو بھانپ کر اس طرح سے دیا کہ اے نبی قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، انہیں کہیں میری اتباع کریں، اب میری اتباع کے راستے سے آئیں، پھر مجھ تک محبت کا منزل کو پہنچیں گے۔ تو وہ ایک شخص روضہ اقدس پہ، پھر جب محبت انسان کرتا ہے پھر الفاظ بے شک زبان سے کیا نکلتے ہیں، لیکن اس کے تار کہیں اور ملے ہوتے ہیں۔ ایک شخص میں نے سنا کہ، اور اس کے راوی سکہ ہیں، میرے دوست ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں جب روضہ رسول کے باہر، مواجہ شریف کے باہر رات کے 11-12 بج رہے تھے، تو ایک شخص اب وہ اپنی محبت کی ترنگ میں ہے، جوش میں ہے، اور روضہ اقدس کو تک رہا ہے، اور تکتے تکتے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں، ہم اس کو گانا سمجھتے ہیں، ہم اس کو ایک نغمہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے تار روضہ اقدس کے گنبد خضرا پر ملے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ دھڑکنیں وہاں آ جا رہی ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جہاں جذبہ ہی زبان بن جذبہ زبان بن جاتا ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کی معنویت کہیں اور جا کے سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اپنا محبت کا انداز ہے۔ پھر مجھے آپ کی گفتگو کے دوران وہ بھی بدر کا میدان یاد آیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قائد نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ساتھ کھڑے تھے، اور ادھر مارکا جاری تھا بدر کا، ایک طرف کفر کا، ایک طرف ایمان کا، اور ایمان کے متوالے نبی کے صحابہ ایک طرف تھے، تو ابھی عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو بعد میں جب فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، تو اور جب ایمان لے آئے، بعد میں صحابی ہو گئے، تو پھر ایک دن کہنے لگا بجان بدر کا میدان تھا نا جب آپ نبی کریم کے خیمے کے ساتھ کھڑے تھے، اور میں اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھا تو اہل کفر کی جماعت میں تھا، تو بجان جو میرے ہاتھ میں تیر تھا نا وہ کئی مرتبہ آپ کی طرف پیوست ہونے لگا تھا، لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ کا جواب کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب کیا تھا؟ اب نبی سے محبت اور اللہ سے محبت، کہا کہ بیٹا تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا نا، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا نبی کے متوالوں کی صف میں اور تم دشمنوں کی صف میں ہوتے، اور بیٹا وہی تیر اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اہل ایمان کو تو دنیا و ما فیہا کیا اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نبی سے، اور نبی کی محبت، نبی کی اطاعت دراصل اللہ کی محبت۔ جب اس درجے کی محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر اسی صدیق اکبر کے لیے زندگی کے اندر 9 سے زائد مرتبہ اللہ براہ راست سلام بھیج رہا ہوتا ہے۔ محبت جب اس درجے کی معراج پہ پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے نوازشات اس معراج پہ پہنچتی ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب سارا مال پیش کر دیا اور عمر کے عادت سے بھی تھوڑا تھا، اس وقت بھی سلام آیا تھا، اور سلام کے ساتھ پیغام بھی آیا تھا کہ ابو بکر سے پوچھیں افسردہ کیوں کھڑے ہیں، اس غم میں کہ ان کا مال، سارے گھر کا مال عمر کے آدھے سے بھی کم ہے، ہمیں وہی مقبول ہے، اور ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ اس وقت عرش الہی پر جن ملائکہ نے میرے عرش کو تھاما ہوا ہے، میں نے ان کو ابو بکر صدیق جیسا لباس پہنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر صدائے قرآن میں اتنی خوبصورت باتوں کے درمیان ہم ایک دفعہ پھر سفر کرتے ہیں، اپنی چشم تصور سے روضہ اقدس پر جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ
درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے دوران ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے۔ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ کوئی بھی آیت کو مس کیے بغیر ناظرین کرام ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے لے کر 167 تک۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، جس میں محبت بھی تھی، جس میں الفت کی چاشنی بھی تھی، جس میں عقیدت کی چاشنی بھی تھی، اور شدت اور حدت کی چاشنی بھی تھی۔ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا، جیسے میں نے ایک اشارہ بھی دیا کہ اللہ مجسم نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن اللہ کا دعویٰ ہے کہ اہل ایمان کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہوتی ہے۔ اب اس محبت کا اظہار ہم کیسے کریں؟ اور اس کا بھی دوسرا نسخہ اکسیر اللہ نے خود ہی کلام اللہ میں پیش کر دیا کہ نبی قل، آپ فرمائیں نا ان کو کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب اس اتباع کا کیا پیمانہ ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ڈاکٹر جیمز پیٹر ماضی قریب کا ایک بہت بڑا مغرب کا دانشور ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر امتیازات کے علاوہ 3 آپ کے ایسے امتیازات ہیں جو انسانی تاریخ میں کسی اور کو وہ شرف حاصل نہیں ہوئے، اور وہ کہتا ہے کہ انبیاء و مرسلین کی تاریخ میں بھی کسی نبی نے اس درجے کی ان 3 امتیازات کے ساتھ اپنے حوالے سے دعویٰ نہیں کیا۔ اور وہ 3 امتیازات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلا شرف رسول رحمت کا یہ ہے، یعنی اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی نبی کے ذکر کو اپنا ذکر قرار نہیں دیا۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ ان کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو وہ ظاہراً تو ان کا ذکر ہوتا ہے، توصیف اور تعریف تو ان کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس ذکر کے پردے میں حقیقتاً اللہ رب العزت کا ذکر، ان کی شان، ان کا وصف جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے درجے پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی رسول کی اتباع کو اپنی اتباع نہیں قرار دیا۔ واہ! ہر نبی نے اپنے زمانے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ میں ہوں، یہ میرا عمل ہے، اور یہ اللہ کا پیغام ہے، اور راہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مجھ تک پہنچا اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ کسی نبی کو یہ اعزاز یہ نہیں میرے حاصل ہوا۔ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی اعزاز ہے، یہ آپ کا اکلوتا شرف ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس عزت سے نوازا کہ آپ کی اتباع کو اللہ نے اپنی اتباع قرار دی ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ تیسرا جو شرف ہے، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ بے شک۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اس کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہو۔ صحیح۔ یہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت ہے۔ اور اس کا آپ نے اس کی دلیل میں قرآن حکیم کی وہ جو بڑی ہدایت آثار آیت مبارکہ ہے اس کو آپ نے تلاوت کیا کہ اللہ نے خود پیمانہ متعین کر دیا ہے اپنی محبت کا، کہ اللہ کے ساتھ محبت کا کسی زمانے میں کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہونا تو اس کے دعوے کو پرکھنے کا بہترین اسلوب کیا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اسوے کے آئینے میں اس کو دیکھا جائے کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی کی کتنے قریب تر ہے۔ اس لیے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا تھا نا کہ آپ نے فرمایا کہ محبت جو ہے وہ کائنات کے چند کھوکھلے ترین دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں کھوکھلا ترین دعویٰ ہے۔ اس کی سب سے بنیادی دلیل یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جب محبت آ جاتی ہے نا تو خود بخود ادب آ جاتا ہے، اور جب ادب آ جاتا ہے تو یہ ادب کا جو محبت کا سفر ادب کی وادی میں پہنچے تو یہ بھی منزل نہیں ہے، یہ بھی ایک پڑاؤ ہے۔ منزل کیا ہے کہ یہ محبت آپ کو ادب سے ایک درجہ آگے لے جا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وادی میں داخل کر دے، کیونکہ حضور کی اطاعت ہی اصل میں حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت ہی حقیقت میں اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ابھی یہ محبت آمیز یہ جو سبق ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ محبت کی باتیں اور یہ سفر آپ کے ساتھ ہمارا جاری رہے گا۔ پروگرام صدائے قرآن میں انشاءاللہ پھر تشریف لاتے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم قرآن کے ساتھ ذکر صاحب قرآن نہ کر لیں۔ تو آج جو چیز ناظرین کرام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے،
کل کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن معمولات کیا ہوتے تھے، آپ کی مصروفیات کیا ہوتی تھی عمومی انداز میں. صبح اٹھتے تھے اور اس کے بعد دوپہر کو کیا ہوتی تھی، شام کو کیا ہوتی تھیں. اور آج جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام سوتے کیسے تھے دن گزارنے کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام سب سے پہلے سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، اور وضو فرمانے کے بعد آپ جب بستر پہ جاتے تھے تو آخری 3 صورتیں سورہ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، یہ یاد رکھیے گا آپ بھی. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے فکر و عمل میں آ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو آپ یہ 3 صورتیں الاخلاص، فلق اور ناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پھر پورے اپنے جسم پہ ایسے ملا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا، ہم نے کبھی ایسے کیا ہی نہیں ہے. سوتے تو ہیں، اگر ہم یہ عمل کر کے سو جائیں تو ہمارا سونا بھی نبی کی اطاعت اور محبت میں عبادت ہو جائے گا. تو یہ 3 صورتیں آخری قرآن کریم کی پڑھ کے ہم سب کو یاد ہیں، بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے. تو آپ ایسے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کر کے اس کو پورے جسم پہ ایسے ملتے تھے تاکہ رات کی آفات سے، بلیات سے امت کو سبق ہے کہ وہ محفوظ رہیں. اور اس کے بعد ناظرین کرام آپ جب سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے یہ دم کرنے کے بعد، تو پھر آپ دائیں جانب چہرہ مبارک کر کے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی گال کے نیچے رکھ کے ایسے رکھ کے سویا کرتے تھے. تو ناظرین کرام ہم بھی سوتے ہیں، آج تک کبھی ہم نے ایسے کیا ہے کہ ہم بھی اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کے ایسے سو جائیں؟ چلیں زیادہ ساری رات نہیں رکھ سکتے، سنت کے لیے چند لمحوں کے لیے ایسے رکھ لیں، ہمارا سونا سنت کے مطابق ہو جائے گا اور آپ کے اسوہ کے مطابق ہو جائے گا. اور اس کے بعد ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے سونے کے لیے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ میری زندگی اور موت بس آپ کے حوالے ہے. ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کرتا ہوں مصباح حفیظ سے کہ اپنی خوبصورت سوز و گداز کی آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی